अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आपके लिए नावल लाए हैं अहले दिल। इसकी राइटर हाफिज़ा सोबिया आरिफ है। जो दिन जो उम्र बच्चों के खेलने कूदने ज़िंदगी को यादगार बनाने के होते हैं, इन दिनों इस बच्ची का निकाह हो चुका था। इसके सारे ख्वाब इसकी आंखों से छीन लिए गए थे, जो इसने अभी देखने भी शुरू नहीं किए थे। वो ख्वाब देखती भी क्या, जिसके माँ बाप बहन भाई रिश्तेदार कोई भी नहीं था। इसकी एक दादी थी, वो भी इसे अल्लाह के हवाले करके खालिक हकीकी से जा मिली थी और इसे एक ऐसे शख्स के साथ बंधन में जोड़ चुकी थी कि वो आइंदा कभी ख्वाब देख ही ना पाई। इसे इस शख्स की उम्र से कोई लेना देना नहीं था, पर यह बंधन इसके जहन को बहुत मुतासिर कर चुका था। वो अभी 2 घंटे पहले ही होश व हवास में आई थी। इन दोनों का निकाह हो चुका था। रायान इसे अपने घर ले आया, क्योंकि अब दादी भी नहीं थी। इसका एक ही सहारा बस रायान शाह था और इस मासूम लड़की ने दुनिया देखी कब थी कि वो अकेली रह जाती। रायान भी ऐसा नहीं चाहता था कि वो अकेली रहे। अब वो इसकी ज़िम्मेदारी थी और वो अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाना अच्छे से जानता था। तुम यहाँ सुकून से रहो, कोई भी परेशानी हो या किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो मुझे बता देना, ठीक है? इसने इस बात में सर हिलाया। रायान अपने रूम में आकर सोचने लगा कि अब हवेली में कैसे ये खबर देनी है। ये बात वो किसी को फ़ोन पे बता नहीं सकता था। इसे पता था कि इसकी बात सुनकर आगा जान ने क़यामत बर्पा कर देनी है। वो अपने फ़ैसले दूसरों को कब खुद करने देते थे, जो रायान कर चुका था, पर अब कुछ नहीं हो सकता था। कॉल करो इसे और कहो फ़ौरन हवेली पहुँचे। आगा जान अपने बेटे नवाज शाह को हुक्म जारी करके चाय की तरफ मुतवज्जा हो गए थे और ऊपर टेरेस पर खड़ी अरीबा खुशी से झूम उठी थी कि वो अब इसका हो ही जाएगा, क्योंकि ये फैसला आगा जान का था। इनके सामने किसी को बोलने की हिम्मत नहीं होती थी, तो फैसले से इनकार करना दूर की बात थी। हमेशा वो अपनी मनमानियाँ करते आए थे, तभी आज इनका बेटा और पोता इनसे दूर था। इशाल को बहुत भूख लगी थी, पर वो बोलती किसको? कोई होता इसको सुनने वाला तो वो बोलती। पर जब ज़्यादा देर गुजर गई तो वो किचन में आ गई। इसे पूरे किचन में एक चॉकलेट जार के अलावा कुछ नज़र नहीं आया, तो इसने वही चॉकलेट जार उठाकर उंगलियों से खाना शुरू कर दिया। इतनी देर में एक औरत इसे नज़र आई जो यहाँ काम करती थी। बेटा जी, इसको ब्रेड पर लगा के खाते हैं, आप ऐसे ना कहें, साहब ने देख लिया तो डांट पड़ेगी आपको। इनको किचन में गंद पसंद नहीं है। वो औरत एक ही सांस में इसे बताकर चली गई थी। अब इस बेचारी छोटी सी लड़की को ब्रेड की क्या समझ थी? वो तो मैट्रिक पास भी नहीं थी। वो इसी तरह उंगलियों से खाती रही। रायान जो खाना खाने आ रहा था, इसको देखकर मुस्कुराया और फ्रिज से ब्रेड निकालकर इसके पास आकर जार इससे ले लिया। इसको डबल रोटी पर लगा के खाते हैं, वो इसे स्लाइस पकड़ाते हुए बोला और ख़ुद के लिए खाना निकालने लगा। तुम्हें भी भूख लगी होगी, निकाल दो खाना, वो इससे पूछता है और इशाल जो बू की बेटी होती है फ़ौरन सर इस्बात में हिला देती है। रायान, आज इसी वक्त हवेली पहुंचो, तुम्हारे आगा जान का हुक्म है। रायान ने अभी पहला नबाना मुंह में रखा ही था कि नवाज शाह की कॉल आ गई। ऐसी भी क्या बात हो गई बाबा, जो आगा जान को इतनी जल्दी पड़ी है? कहा तो था कल सुबह आ जाऊँगा। रायान ने एक नज़र इशार पर डाली, जो सर झुकाए चुपचाप खाने से इंसाफ करने में मसरूफ़ थी। वो तुम्हारी शादी करना चाहते हैं अरीबा से, जल्द अज जल्द। ये बात तो इसे पता ही थी कि आगा जान क्या कुछ सोच बैठे हैं, पर यह नहीं पता था कि वो इतनी जल्दी मचाएंगे। नवाज शाह की बात पर इसके दिमाग में जुगड़ चलने लगे थे। भूख भी मिट चुकी थी। ठीक है बाबा, मैं रात तक आने की कोशिश करता हूँ। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़। आफ़ी सुनो ना। अरीबा इसे झंझोड़ कर उठाने की कोशिश कर रही थी, पर वो जानबूझकर सोती बनती रही। ठीक है, सोती रहो, मैं तैयार हो रही हूँ, रायान जो आ रहा है, अरीबा खुश होते हुए बोलती जा रही थी। इसे तो खबर भी नहीं थी कि इसकी खुशियाँ मलियामेट होने वाली है। ये क्या कह रही हो? कल तक तो बाई का इरादा ही नहीं था, आज अचानक कैसे? आफिया रायान का नाम सुनते ही उठ गई थी। मैंने खुद सुना है, आगा जान ने बुलाया है, वो यकीनन मुझसे शादी करने के लिए बुला रहे होंगे, अरीबा चहक चहक कर बता रही थी और आफिया सोचती रही कि रायान भाई मान जाएंगी इतनी आसानी से शादी के लिए। इशू, मेरा जाना ज़रूरी है, कल शाम तक मैं वापस आ जाऊँगा। वो इसे बहलाने में मसरूफ़ था। जब से इसने अपने जाने का बताया था, इशाल के आंसू रोकने का नाम नहीं ले रहे थे। आप मुझे गंदी बच्ची समझते हैं तो क्यों लाए आप मुझे यहाँ, और अब दादी की तरह आप मुझे छोड़ कर जा रहे हैं। इसके आंसू रोकने का नाम नहीं ले रहे थे। मैं छोड़ कर नहीं जा रहा इशू, कल शाम तक वापस आ जाऊँगा। वो इसे बच्चों की तरह बहला रहा था। नहीं आप मुझे छोड़ आए जहाँ वो बच्चे रहते हैं जिनके माँ बाप इनसे मोहब्बत नहीं करते। मेरे माँ बाप भी मुझसे मोहब्बत नहीं करते थे, ना दादी मुझसे मोहब्बत करती थी। वो मुझे अकेला छोड़ गए, आप भी चले जाएं।
वो मासूम बच्ची रो रो कर बोली जा रही थी। रायान को इस पर तरस आ रहा था। अच्छा बाबा ठीक है, तुम भी मेरे साथ चलो, अब रोना नहीं, जाकर जल्दी से तैयार हो जाओ। रायान ने इसकी गालों पर प्यार करते हुए कहा तो वो फौरन उठ खड़ी हुई और तैयार होने भाग गई। रायान मुस्कुराता रहा। अरे वाह वाह, इतनी तैयारियां किस लिए हो रही है मेरी बहना। जैन जो आफिया को बुलाने आया था, अरीबा की तैयारियों को देखकर चुप ना रह सका। वैसे कौन सा इसकी जुबान बंद रहती थी। रायान आ रहे हैं रात को, अरीबा ने शर्माते हुए कहा, जैसे वो इसके सामने खड़ा हो। तभी मेकअप की दुकान लगाई बेटी हो। जैन और संजीदा हो जाए ये नामुमकिन था, और अहमद के साथ मिलकर तो दोनों की शरारतें दूसरों को कान को पकड़ने पर मजबूर कर देती थी। बकवास ना करो और दफा हो जाओ यहाँ से, वरना मैं गला दबा डालूंगी तुम्हारा। अरीबा को इसकी बातें गुस्सा दिला देती थी। हाय हमारे जीना किसी को बाता क्यों नहीं है, जब देखो हम दोनों को मार डालने की धमकियाँ दी जाती है। अहमद कब पीछे रह सकता था, जहाँ जैन वहाँ अहमद ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता था। तुम दोनों की हरकतें बीमार डालने वाली है। रायान को आने दो, मैं शिकायत लगाती हूँ। अरीबा का गुस्सा सातवें आसमान तक पहुँचने वाला था। वो दोनों भाग गए कि आगाजान ही कहीं ना सुनते इनकी बातें। फिर जो क्लास लगनी थी वो रात तक चलती रहती थी। वकार शाह आगाजान की 4 औलादें, नवाज शाह इनकी पहली औलाद है। इनकी शादी ख़ानदान में हुई थी और आयशा इनके लिए एक अच्छी हमसफ़र साबित हुई थी। इनका एक ही बेटा रायान शाह है जो इस्लामाबाद में अपनी पोस्ट की वजह से होता था। मुबीन शाह वकार शाह की दूसरी औलाद थी। इनका एक बेटा अहमद जो कि यूनिवर्सिटी जाता है, और इनकी इकलौती बेटी महक जो मैट्रिक कर चुकी है, अब घर में होती है। उस्मा शाह वकार शाह की तीसरी औलाद थी, वो भी ख़ानदान में ब्याही गई थी। इनके शोहर अजहर सऊदीया में होते हैं, इसलिए अब वो ज़्यादातर में की ही होती हैं। इनकी 2 बेटियां अरीबा और आफिया हैं। अरीबा को पढ़ने का शौक़ नहीं था, इसलिए इसने मैट्रिक तक ही तालीम हासिल की थी, और आफिया मैं के साथ ही मैट्रिक के नताइज के इंतज़ार में थी। जैन इस घर की रौनक और शरारती लड़का था। वो भी अहमद के साथ यूनिवर्सिटी जाता और बाकी सारा दिन सबको सताता। इरफान शाह वकार शाह की आखिरी औलाद, जिनको सब चाहते भी बहुत थे, क्योंकि इनकी परवरिश इनके बाप, भाई और बहन ने मिलकर की थी। इनकी पैदाइश के वक्त ही इनकी माँ खालिक हकीकी से जा मिली थी। इन्होंने अपनी पसंद की शादी की थी और वकार शाह के फैसलों को ठुकराया था, जिसकी वजह से आज तक इन पर शाह हवेली के सारे दरवाजे बंद थे। अब से मेरे सिर्फ 2 बेटे हैं जो आज तक मेरे हर फैसले को मानते आए हैं। जो मेरे फैसलों को टुकराएगा, इसके लिए इस हवेली के सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। आगाजान अपना फैसला सुनाकर जा चुके थे। अब इनका यहाँ कोई काम नहीं था, इसलिए वो अपनी बीवी का हाथ पकड़कर हमेशा के लिए शाह हवेली छोड़कर जा रहे थे। चाचू, पीछे से आवाज़ लगाने वाला सिर्फ इनका प्यारा भतीजा था। बाबा, चाचू को रोके, वो हमें छोड़कर जा रहे हैं। वो 5 साल का बच्चा अपने बाप को झंझोड़ रहा था, पर इसके बाप इसे वही छोड़कर अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। चाचू, आप हमें छोड़कर ना जाएं, प्लीज़ चाचू। वो रो रो कर अपने चाचू को रोकने वाला एक ही था। इरफान ने इसे अपने साथ लगाकर इसके आंसू साफ किए। मेरा भतीजा रोता तो नहीं था, वो तो बहुत बहादुर है ना। इसके चाचू इसके लिए चॉकलेट लेने जा रहे हैं। मैं अपने भतीजे के पास वापस आ जाऊंगा। छोड़कर जाने वाले सिर्फ बहलावे ही दे सकते थे, जो कि इस वक्त इरफान शाह भी अपने भतीजे को दे रहे थे, और वो बच्चा तब भी इनके बहलावे में नहीं आया था। इसकी माँ को ही ज़बरदस्ती इसे लाना पड़ा था, वरना आगाजान से कोई बात ना थी कि वो मासूम बच्चे पर भी हाथ उठा देते। इरफान, हम कहाँ जाएंगे? ये इनकी बीवी की आवाज़ थी, जो इनसे सर छुपाने की जगह का पूछ रही थी। और फातिमा, हम पहले से ही जानते थे कि आगाजान कभी आपको अपनाएंगी नहीं, और यही बात हमने आपको शादी से पहले बता दी थी। अब हम बस शहर जाकर इसी फ्लैट में रह सकते हैं जो हमारा है। मुझे बाल बनाने नहीं आते इतने बड़े, आप बना देंगे। वो इतनी मासूमियत से बोलती थी कि रायान का जी चाहता इसके हर काम खुद कर दे, और वो ऐसे ही मासूम बनी बेटी इसे देखती रहे। आओ मैं बना दूँ। गुललाला तो इस वक्त यहाँ होती नहीं है। रायान इससे ब्रश लेकर अब इसके बाल सुलझा रहा था। पहले कौन बनाता था तुम्हारे बाल? रायान आराम से हाथ चलाते हुए इससे बातें भी कर रहा था। दादी बनाती थी, इन्होंने कभी कटवाने भी नहीं दिए। मेरा दिल चाहता था मेरे भी आपके जैसे छोटे से बाल हो। वो मासूमियत से मुंह के ज़ाविये बिगाड़ कर बोलती जा रही थी, और रायान इसकी शक्ल आईने से देखते हुए हंस रहा था। इतने तो प्यारे हैं तुम्हारे बाल, देखो बन भी गए। रायान इसके बालों की चोटी बनाकर अब इसको दिखा रहा था। पर मुझे बनाने नहीं आते ना। इशाल की शक्ल रोने वाली हो गई थी। कोई बात नहीं, मैं बना दिया करूँगा। हर बात पर रोते नहीं अच्छे बच्चे, और इशू तो बड़ी है, बड़े बच्चे हर वक्त रोते तो नहीं। वो इसे पुचकारते हुए बोला तो इशाल हंस पड़ी। कहाँ रह गया है ये लड़का, अब तक क्यों नहीं आया? आगाजान इंतज़ार करते करते थक गए, पर वो अब तक नहीं आया था। आगाजान आ जाएगा, रास्ते में देर सवेर हो जाती है, फ़ोन करो इसे।
آغا جان کو اس کے جلد از جلد پہنچنے کی پڑی تھی۔ یار مہک، رات کے 11 بج چکے ہیں، اتنا تو سفر نہیں ہوتا اسلام آباد سے مری تک کا، اریبہ بیزار سے لہجے میں بولی تھی۔ آ جائیں گے لالا، اتنی بھی کیا جلدی پڑی ہے، کوئی ہوائی جہاز سے تو نہیں آ رہے؟ مہک کو غصہ آ گیا تو پٹ پڑی۔ یہ لو مزے کرو، رایان نے شاپر اشال کی طرف بڑھائے۔ ارے واہ، اتنی ساری چاکلیٹس، وہ بھی میری پسندیدہ۔ اشال چاکلیٹس کرے پر اتارتے ہوئے بولی۔ ہاں اب حویلی جا کر ہی کھانا کھائیں گے، ابھی اسی پر گزارا کرو۔ رایان ڈرائیونگ کرتے ہوئے باتیں بھی کر رہا تھا اور اشال اسے دیکھتی رہ جاتی کہ یہ شخص ڈرائیونگ کرتے ہوئے بھی باتیں کر رہا ہے۔ کیا ہوا، بہت پیارا لگ رہا ہوں؟ رایان اسے اپنی طرف دیکھتے پا کر پوچھ بیٹھا۔ ہاں آپ ہیں تو بہت پیارے، پر میں کچھ اور سوچ رہی تھی۔ کیا؟ رایان نے گاڑی کی سپیڈ کم کر دی کیونکہ چڑھائی چڑھ رہے تھے۔ میں سوچ رہی تھی کہ آپ گاڑی چلاتے ہوئے باتیں کیسے کر رہے ہیں؟ ہاں، یہ تو کوئی مشکل کام تھوڑی ہے، بولنا تو منہ سے ہوتا ہے۔ رایان کا دل کر رہا تھا حویلی جانے کے بجائے سارا وقت اشال سے باتیں کرتا رہے، پر ہر خواہش پوری کب ہوتی ہے؟ وہ لوگ اب حویلی پہنچنے والے تھے۔ ایشو، میری ایک بات غور سے سنو، رایان موڑ کاٹتے ہوئے بولا۔ ہاں جی بولے۔ اشال اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ تمہیں وہاں جا کر میرے ساتھ سب کو سلام کرنا ہے، اور میں جب کمرے میں جانے کا بولوں تب میرے کمرے میں چلی جانا، ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے، پر مجھے آپ کی کمرے کا پتہ کیسے لگے گا؟ اشال سوچتے ہوئے بولی۔ جس طرف میں اشارہ کروں گا وہاں جانا اور تھوڑی دیر آرام کر لینا۔ وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ رایان اس کو دیکھ کر یہی سوچ رہا تھا کہ آغا جان اب اس بیچاری کو کیا کچھ سنائیں گے، اس لیے اس نے پہلے سے ہی اسی کمرے میں جانے کا بول دیا تھا۔ آغا جان کا کیا بھروسہ رات کے اس پہر ہی اس کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیں گے۔ یہ دیکھو ہماری حویلی، ارے واہ اتنی بڑی، آپ کون ہی جاتے یہاں؟ نہیں، جب سب کو راستہ پتہ ہو تو کوئی کو کیسے جائے گا؟ رایان اب گاڑی پارکنگ میں لگا رہا تھا۔ میں تو نہیں جانتی، اگر میں کھو گئی تو کیا ہوگا؟ وہ معصومیت سے پوچھ رہی تھی۔ رایان کو اس پر ڈھیر سارا پیار آیا۔ میں ہوں نا، میں ساتھ رہوں گا، تو کہیں نہیں کھوگی۔ وہ اس کے ساتھ چل کر حویلی کے دروازے تک پہنچا۔ السلام علیکم، رایان سب کو سلام کرتے ہوئے داخل ہوا۔ وعلیکم السلام، آ گئی یاد ہماری برخوردار؟ آغا جان کھڑے ہوتے ہوئے بولے۔ جی اب بھی مشکل سے آیا ہوں آغا جان، آپ تو جانتے ہیں کہ مجھے مصروفیت سے وقت ملتا ہی نہیں ہے۔ رایان ان سے گلے ملتے ہوئے بولے۔ ہاں نظر آ ہی رہی ہے تمہاری مصروفیت، آغا جان نے اشال کو سر تپاؤں دیکھتے رایان سے کہا۔ اوہ، میں آپ کو ملانا بھول گیا، یہ ہے میری پیاری بیوی اشال۔ رایان اشال کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بتا رہا تھا اور سب کو اس کی بات پر کرنٹ لگ گیا، وہ بھی 200 واٹ کا۔ اوپر کڑی اریبہ، عافیہ اور مہک تو آنکھیں چپکانا ہی بھول گئی تھی۔ السلام علیکم، اشال نے سب کو سلام کیا پر کسی کو جواب دینے کا بھی ہوش نہیں تھا۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو رایان؟ کون ہے یہ اور کس کوڑے دان سے اٹھا کر لائے ہو اسے؟ آغا جان نے جب اپنے چہکتے بیٹے کو نہیں بخشا تھا تو پوتے کو کیسے بخش دیتے؟ بس کرے آغا جان، آپ اس معصوم کو کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس کے آگے میں کھڑا ہوں۔ رایان تو ان کی باتوں پر سر تپاسو لگ گیا تھا۔ ایشو جاؤ اس کمرے میں اور آرام کرو، میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں، رایان نے اپنے روم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا اور اشال اس کی بات مانتے ہوئے فوراً اس کے روم کی طرف بھاگ گئی۔ اریبہ اس طرح رونے سے کیا ہوگا؟ عافیہ اسے چپ کر آ رہی تھی۔ جب سے رایان نے بتایا تھا کہ اشال اس کی بیوی ہے، کیا کروں میں، خوشی خوشی اس کی بیوی کے گلے میں ہار پہناؤں؟ اریبہ چیخی اور رایان جو اسی طرف آ رہا تھا اس کی بات سن کر پٹ پڑا۔ میں نے تمہیں کبھی بھی اپنی طرف راغب نہیں کیا، نہ وعدے کیے تھے جو تم اس طرح ڈنڈورا پیٹ رہی ہو۔ ہاں تب بھی آغا جان مجھے حوصلہ دیتے تھے نا، تم جھوٹے مکار انسان۔ یہاں آغا جان کو بولا کہ مجھ سے شادی کرو گے، اب وہاں سے کسی کو اٹھا لائے اور مجھ سے کہتے ہو کہ میں نے تم سے کوئی وعدے نہیں کیے۔ اریبہ کی باتیں سن کر اسے غصہ آ گیا۔ سٹاپ اٹ، بند کرو اپنی بکواس۔ رایان کا دل کر رہا تھا اس کا منہ نوچ ڈالے۔ ہاں اب تو یہی بولو گے نا تم، بتاؤ اور کتنیوں کے ساتھ عیاشہ کی ہے؟ اریبہ بے خوف بولتی جا رہی تھی۔ چٹاخ، آئندہ فضول بکواس کی تو میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ رایان اسے دھکیلتا ہوا اپنے روم میں چلا گیا۔ دیکھ لیا تم لوگوں نے، جس شخص کے ساتھ میں خواب دیکھتی آئی ہوں وہی آج مجھ پر ہاتھ اٹھا گیا، میں کبھی معاف نہیں کروں گی اسے، اریبہ چیخ کر بول رہی تھی۔ عافیہ، مہک، احمد اور زین خاموش کھڑے تھے، وہ بول بھی کیا سکتے تھے؟ ایک طرف ان کی پیاری کزن اور بہن تھی تو دوسری طرف ان کا بڑا اور چاہنے والا بھائی تھا۔ زین جانتا تھا کہ رایان ایسا نہیں ہے جیسا اریبہ کہہ رہی تھی، ورنہ ایک بھائی اپنی بہن کو تپڑ کھاتے ہوئے کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ فاطمہ، کیا ہوا، تم ٹھیک تو ہو؟ عرفان جو ابھی گھر میں داخل ہوا تھا فاطمہ کو لیٹے دیکھ کر اس کے پاس آیا۔ نہیں، طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، تھوڑی دیر تک صحیح ہو جاؤں گی۔ کوئی نہیں، اٹھو ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ عرفان جو تکا ہارا آیا تھا اس کی طبیعت خراب دیکھ کر رہ نہ سکا۔ حویلی سے نکلنے کے بعد اس کے پاس پوٹی کوٹی بھی نہیں تھی،
شہر آ کر اگلے دن اس نے پہلے جاب تلاش کی۔ ہفتے بھر وہ ڈھونڈتا رہا تھا۔ آخر کار اس کو ایک جاب مل گئی جس کی معاوضے سے صرف پیٹ بھر سکتا تھا۔ اسی طرح شکر گزاری پہ دونوں نے سال گزارا۔ ایک دن اچانک عرفان کو اپنا پرانا دوست مل گیا جو اس کے ساتھ اسکول سے یونیورسٹی تک تھا۔ پھر وہ لندن چلا گیا تھا۔ کچھ سالوں بعد وہ یہاں آ گیا تھا اپنا بزنس کرنے۔ وہی اس نے عرفان کو بھی اپنے ساتھ رکھ لیا تھا۔ اب اس کا گزارا اچھا ہو رہا تھا۔ 5 سالوں بعد ان کے گھر ایک ننھی منی پری نے جنم لیا۔ عرفان نے حویلی کال کی تھی پر اس کی سننے والا وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس نے اپنی خوشی بیوی کے ساتھ ہی مل کر منائی تھی۔ اس کی دنیا اب مکمل ہو گئی تھی۔ اٹھ بھی جاؤ فاطمہ، زیادہ طبیعت خراب ہو گئی تو کیا کریں گے؟ عرفان اب فریش ہو کر بھی آ چکا تھا۔ عرفان اس کو کہاں چھوڑ کر جائیں گے؟ فاطمہ میں بالکل ہمت نہیں تھی کہ وہ 2 سال کی بچی کو لے کر بائک پر بیٹھ سکے، تو ان دونوں نے ساتھ والوں کے گھر چھوڑ دیا تھا بچی کو۔ ان کی ان لوگوں سے کافی جان پہچان ہو چکی تھی۔ ایشو رو کیوں رہی ہو؟ ریان کا ایشال کو رو رو کر دیکھ کر سارا غصہ اڑنچو ہو چکا تھا۔ مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ آپ نے کہا تھا ہم حویلی جا کر کھانا کھائیں گے۔ ریان کو اس کی یہی معصومیت باتی تھی۔ وہ فوراً اٹھ کر کمرے سے باہر آ گیا اور مہک کو جا کر کھانا لانے کو بولا۔ آ رہا ہے کھانا، میرے حصے کا بھی تم کھا لینا، وہ شرارت سے بولا تھا۔ اندر آتی مہک دیکھتی رہ گئی کہ ریان لالا بھی ہنستے ہیں، جبکہ اس نے کبھی بھی ریان کو ہنستے نہیں دیکھا تھا۔ تھینک یو مہک، اس نے ٹرے مہک سے لے کر ایشال کے آگے رکھ دی تھی۔ لالا ایک بات پوچھوں؟ مہک ایشال کو کھانے میں مصروف دیکھتی ریان سے آہستہ آواز میں پوچھ رہی تھی۔ ہاں پوچھو، 1000 باتیں پوچھو میری پیاری بہن۔ ریان ہمیشہ مہک سے ایسے ہی پیش آتا تھا کیونکہ مہک کو وہ اپنی بہن ہی سمجھتا تھا، اور مہک بھی بولتی تھی کہ میرے 2 بھائی ہیں۔ لالا یہ لڑکی اتنی چھوٹی سی ہے، آپ نے شادی کیسی کر لی اس سے؟ آپ تو تائی جان کو ہمیشہ کہتے تھے کہ میرے لیے سکڑ اور سمجھدار لڑکی تلاش کیجیے گا۔ مہک آؤ باہر چل کر بیٹھتے ہیں۔ وہ ایشال کو کھانے میں مصروف دیکھ کر باہر چلا جاتا ہے۔ اب بولو، کیا بول رہی تھی؟ یہی کہ آپ کی اور اس لڑکی کی شادی کیسے ہوئی؟ آپ کو تو سمجھدار لڑکیاں پسند تھی۔ نعیم صاحب رات ہونے کو آئی ہیں، بچی کا رو رو کر برا حال ہو گیا ہے۔ آپ کال کریں نا عرفان بھائی کو۔ مس نعیم کو عجیب وہم ستا رہے تھے۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ کوئی بھی اپنے بچے کو ایسے بھول توڑی جاتا ہے، آ جائیں گے۔ نعیم صاحب اپنی بیوی کو تسلی دے رہے تھے۔ ان کی کوئی بیٹی نہیں تھی، اس لیے ان کو اس بچی سے بھی پیار تھا۔ ہر آئے دن مس نعیم فاطمہ کے پاس آ کر اسے تھوڑی دیر کے لیے لے جاتی تھی۔ ابھی وہ سوچوں میں ہی گم تھی کہ ڈور بیل بجی۔ نعیم صاحب دیکھے بھائی بھابھی ہوں گے۔ ان کی بات صحیح تھی، بھائی بھابھی ہی تھے، پر ان کی بس لاش تھی، خود وہ خالق حقیقی سے جا ملے تھے۔ مس نعیم کے اوپر تو سختہ طاری ہو گیا تھا۔ نعیم صاحب نے ہی ان کو ہوش دلایا تو وہ رونے لگی اور اندر جا کر بچی کو لے آئی تھی۔ ممی ممی، منی رو رہی ہے۔ 12 سالہ حسن اپنی ماں کو ہلا ہلا کر بلا رہا تھا۔ مس نعیم نے بچی کو ارسلان کو پکڑا دیا جو کہ ان کا بڑا بیٹا تھا اور ننھی بچی سے پیار بھی کرتا تھا۔ نعیم صاحب عرفان اور فاطمہ کو دفن کرائے تھے۔ داجی اٹھے نا، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، کھانا بنائے۔ اس نے داجی کو جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ رک جا پتر، صبر نہیں ہوتا لڑکی۔ داجی پیار بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ داجی آپ کو پتہ ہے ٹیچر نے مجھے سٹار دیا، بہت بڑا والا۔ وہ خوشی خوشی اپنے سارے کارنامے داجی کو سنا رہی تھی اور وہ سنتی گئی۔ ان کو اس سے بہت پیار تھا۔ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی اور یہ بچی ان کو 5 سال پہلے ملی تھی جب وہ نعیم صاحب کے بچوں کو قرآن پڑھاتی تھی، تب انہوں نے اس بچی کو دیکھا تھا۔ اور مس نعیم جو کہ کینسر کی مریضہ تھی، انہوں نے داجی کو اپنے ساتھ بچی لے جانے کی اجازت دی تھی کیونکہ ان کو اپنی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں تھا۔ اس کے بعد سے وہ داجی کے ساتھ ان کے گاؤں میں رہتی تھی۔ داجی جلدی کرے، پھر میں نے کھیلنے جانا ہے، وہ چیخی تو داجی ماضی سے واپس حال میں آ گئی۔ یہ دیکھ، میں نے اپنی پتری کے پسند کے آلو کے پراٹھے بنائے ہیں۔ داجی اپنے اور اس کے لیے پلیٹ میں ڈال کر لے آئی تھی۔ بس داجی بہت کھا لیا، میں جا رہی ہوں کھیلنے، وہ ہاتھ دھوتے ہوئے بولی۔ اللہ حافظ داجی۔ السلام علیکم داجی۔ ارسلان اور حسن داجی کے پاس آئے تھے اور داجی حیران ہو گئی تھی۔ وعلیکم السلام، بیٹو پترو، آرام سے بیٹھو۔ داجی میں حسن کو آپ کے پاس اس لیے لایا ہوں کہ یہ آپ سے قرآن پڑھنا سیکھے اور نمازوں کا پابند بنے۔ ماشاءاللہ بیٹا، اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، میں ضرور اپنے پتر کو پڑھاؤں گی۔ داجی خوش ہو گئی تھی۔ میں روز ڈرائیور کے ساتھ اسے بھیج دیا کروں گا اسی وقت، ٹھیک ہے داجی۔ ہاں بیٹا، جب چاہے آ جائے، داجی گیٹ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی جہاں سے روئی روئی بچی اندر آئی تھی۔ داجی وہ بہت گندے بچے ہیں،
मी को मारते हैं। हसन को अब भी वो छोटी मुन्नी आती। मुन्नी भाई देखी, मुन्नी मिल गई। हसन बेताबी से अपने भाई को बोल रहा था और अरसलान खामोश बैठा था, क्योंकि वो हसन का प्यार और मोहब्बत नहीं भूला था जो इसने मुन्नी को दिया था। मुन्नी मुझे पहचाना? हसन इसके पास आकर इससे पूछ रहा था और वो नफ़ी में सर हिला गई। हसन, ये कैसे पहचानेगी तुम्हें? ये इस वक्त 2 साल की बच्ची थी। अरसलान हसन को बता रहा था और इसे याद आ गया कि वो तो छोटी सी थी, वो कैसे इसे पहचान लेती। इस दिन के बाद मुन्नी रोज़ इस लड़के को अपने घर आते देखती थी। आहिस्ता आहिस्ता दोनों की दोस्ती भी हो गई थी। हसन अब जल्दी आ जाता था ताकि इसके साथ खेल सके और रोज़ इसके लिए चॉकलेट्स लाता था। अब वो चॉकलेट की इतनी आदी हो चुकी थी कि एक दिन हसन नहीं आया और ना चॉकलेट आई। सारी रात रो रो कर जब सुबह उठी तो बुखार में पुनक रही थी। मेरी पुत्री को क्या हो गया है? दादी इसके लिए सूप लेकर आई थी। दादी, हसन भैया आज भी नहीं आएंगे क्या? वो रोते हुए पूछ रही थी। आज आएगा वो मेरी गुड़िया, अगर ठीक नहीं होगी तो चॉकलेट नहीं मिलेगी। जल्दी से सूप पियो, फिर तैयार हो जाना। वो इसका माथा चूम रही थी। इसने जल्दी जल्दी सूप ख़त्म किया और तैयार होकर बैठ गई। आखिरकार 4 बज गए और हसन आ गया। हसन भैया, मैं आपसे नाराज़ हूँ, आप कल नहीं आए। आपको पता है मैं सारी रात रोती रही। वो ऐसे बता रही थी जैसे कोई कारनामा सर अंजाम दिया हो। अच्छा, मेरी मुन्नी की ये रही ढेर सारी चॉकलेट्स। वो इसे पकड़ाते हुए बोला और इसके हाथ की हिद्दत से ही इसको पता चल गया कि इसको बहुत तेज़ बुखार है। यार, इसको तो बहुत तेज़ बुखार है, क्या करे? हसन अब अपने दोस्त से पूछ रहा था जो इसके साथ ही आया था दादी से मिलने। इसकी दादी कहाँ है? हसन का दोस्त इससे पूछ रहा था। मुझे क्या पता, मैं खुद तेरे साथ आया हूँ। वो इसको बताने के साथ ही मुन्नी की तरफ मुड़ा। मुन्नी, तुमको पता है दादी कहाँ है? मुन्नी जो रेपर उतार रही थी चॉकलेट के ऊपर से, इसकी बात पर रुक गई। हाँ, वो अंदर नमाज पढ़ रही है। हसन भैया, हम भी पढ़ लेते हैं, फिर खेलेंगे। वो वाश बेसिन की तरफ भाग गई और वुज़ू करने लगी। हसन का दोस्त हैरान रह गया कि इतनी छोटी सी बच्ची कितने अच्छे तरीके से वुज़ू कर रही थी। दादी, इसको बहुत तेज़ बुखार हो रहा है, आप इसे डॉक्टर के पास ले जाएं। हसन अपने दोस्त का तारुफ करवा कर अब मुन्नी के मुतालिक पूछ रहा था। नहीं पुत्र, मेरी खुद की टांगें ख़त्म हो गई हैं। बच्ची को लेकर कहाँ जाऊँ? मैंने इसे सूप पिला दिया था, साथ दवाई भी दे दी थी, अब बेहतर है। नहीं दादी, अभी मैंने खुद देखा, इसका हाथ इतना गर्म है, बुखार से पुनक रहा है। आप कहें तो मैं इसे डॉक्टर के पास ले जाऊँ? नहीं पुत्र, तेरा दोस्त भी है, कहाँ ले कर फिरेगा इसको? दादी दोस्त की वजह से बोल रही थी, वरना वो हसन को अच्छे से जानती थी। दादी, आप फिक्र ना करें, मेरा दोस्त भी पुलिस ऑफिसर है, हम मुन्नी को बाहिफाजत वापस लाएंगे। आखिरकार दादी को इजाज़त देनी पड़ी क्योंकि हसन मान ही नहीं रहा था मुन्नी को बुखार में छोड़कर जाने के लिए। और अब वो दोनों के साथ बैठी क्लिनिक में अपने बुलावे का इंतज़ार कर रही थी। हसन भैया, इन भैया का नाम मुझे याद नहीं होता। मुन्नी इतनी मासूम शक्ल बनाकर बोली थी कि हसन को हंसी आ गई। क्यों नहीं याद हो रहा मुन्नी? इंग्लिश नहीं आती तुमको? अब की बार हसन का दोस्त ही इससे सवाल कर रहा था और हसन की नहीं बंद हो रही थी। नहीं भैया, वो क्या होती है? हसन का दोस्त भी हंस रहा था, जो हंसना भूल चुका था। हसन के लिए ये बात हैरान कुन थी कि जब से वो इस शख्स से मिला था कभी इसे हंसते हुए नहीं देखा था और आज वो पहली बार इसकी हंसी देख रहा था, वो भी एक छोटी सी बच्ची की बातों पर। ये लो मुन्नी, ये सारी तुम्हारे लिए है। रायन ने चॉकलेट्स का शॉपर इसके हाथ में पकड़ाया था और वो खुशी से झूमती रही। अस्सलाम वालेकुम दादी। रायन ने दादी को आगे बढ़कर सहारा दिया था। जीता रह पुत्र। हसन क्यों नहीं आया? मुन्नी दादी को चॉकलेट्स दिखा रही थी। इसको ज़रूरी काम था तो मैं अकेले आ गया। 3 साल गुजरने के बाद अब दादी को इस पर भरोसा था, इसलिए वो परेशान नहीं थी। शाह भैया, आज हम खेलेंगे बाहर। रायन इसकी बात पर मुस्कुराया। इस दिन इसी ने मुन्नी को शाह बोलना सिखाया था। मुन्नी, तुम मुझे शाह भैया बोल दिया करो, ठीक है? और मुन्नी इसकी बात समझकर सरस बात में हिला गई थी। इसके बाद से मुन्नी ने शाह भैया बुलाना शुरू कर दिया था। इसे अपना ये नाम इसके मुंह से सुनकर बहुत अच्छा लगता था। चले ना, अंधेरा हो जाएगा। वो इसका हाथ खींचते हुए इसे उठा रही थी। मैं जीत गई ना शाह भैया? वो जीती नहीं थी, बल्कि रायन ने इसका दिल रखने के लिए इसे जिता दिया था। और अब वो मासूम सी शक्ल बनाते इससे पूछ रही थी। हाँ मुन्नी तो ज़बरदस्त खेलती है। वो बाकायदा तालियां बजा रहा था और लोग देखकर हंस रहे थे कि इतना बड़ा आदमी बच्ची के साथ खेल रहा है। अब अंदर चलते हैं, कुरान भी याद करके सुनाना है, वरना दादी खाना नहीं देगी। वो कभी भी भूखी नहीं रह सकती थी। मुन्नी, तुम्हारे सिपारा ख़त्म हो गया है, अब हम दोनों एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है? वो मुन्नी से पूछ रहा था।
اور وہ اسبات میں سر ہلا گئی۔ رایان قرآن حفظ کر رہا تھا اور حسن ناظرہ پڑھنے آتا تھا۔ رایان نے بچپن میں 3 سپارے حفظ کر لیے تھے اور اب وہ ان تینوں کو دہرا رہا تھا تاکہ منی کے ساتھ آگے کے پارے شروع کر سکے۔ اب منی بھی اس تک پہنچ گئی تھی۔ دونوں روز ایک دوسرے کو سبق سناتے تھے اور پچھلے پارے دہراتے رہتے تھے۔ آج آپ کی باری ہے، پہلے آپ سنائیں گے۔ منی کو آج سبق کچا تھا، اس لیے پہلے اسے سنانے کو بولا اور رایان اب اپنا سبق سنا کر اس کا سننے لگا تھا۔ بہت غلطیاں آ رہی ہے آج تمہاری، اب بیٹھ کر یاد کرو ورنہ چاکلیٹ ساری میری ہوئی۔ منی کی شکل رونے والی ہو گئی تھی، پر اس کے ساتھ ایسا کرنا ضروری تھا ورنہ وہ سبق یاد ہی نہ کرتی۔ سنیں اب، میں پکا یاد کر چکی، اب کی بار اس کی کوئی غلطی نہیں آئی تھی۔ رایان پتر ادھر آ۔ رایان گھر سے نکل رہا تھا جب داجی نے پکار لیا۔ جی داجی، کیا ہوا؟ وہ داجی کے پاس بیٹھ گیا۔ پتر، تجھے برا تو نہیں لگتا کہ میں تجھے منی کا سپارہ سننے کو بولتی ہوں؟ نہیں داجی، آپ نے ایسا کیوں سوچا؟ کیا آپ مجھے اپنا بیٹا نہیں سمجھتی؟ رایان خفگی ظاہر کرتے ہوئے بولا۔ نہیں پتر، ایسی کوئی بات نہیں، بس تجھ سے ایسے ہی پوچھ بیٹی۔ 3 سالوں میں رایان اور منی نے قرآن حفظ کر لیا تھا۔ کل ان کی آمین تھی۔ منی حسن اور رایان کے ساتھ بازار آئی تھی۔ یہ دیکھو منی، کتنا پیارا ہے۔ رایان اسے ایک پنک فراک دکھا رہا تھا۔ نہیں، میرے کو دلہن جیسے کپڑے چاہیے جو نینی آپی نے پہنے تھے۔ وہ اپنے ساتھ گھر والی لڑکی کی شادی کے جوڑے کا ذکر کر رہی تھی۔ اچھا وہ بھی لے لینا، ایک یہ لے لو میری پسند کا۔ آخرکار مشکل سے وہ مان گئی، وہ بھی اس وعدے پر کہ اسے دلہن والے کپڑے لے دیں گے۔ شاہ بھیا، حسن بھیا، یہ دیکھیں دلہن والے کپڑے۔ وہ اچل کر ان کو بتا رہی تھی اور ان دونوں کی شروع ہو چکی تھی۔ منی، یہ بہت بڑا ہے، آپ کو پورا نہیں آئے گا۔ رایان اس کی گالوں پر پیار کرتے ہوئے بولا۔ نہیں، مجھے یہی چاہیے ورنہ میں آپ دونوں والی فراک نہیں پہنوں گی۔ اب وہ ضد پر اتر آئی تھی۔ آخرکار ایک جگہ سے دلہن والا جوڑا مل گیا تھا جو تب بھی منی کو بڑا ہو رہا تھا، پر اس نے ضد کر کے آمین میں وہی پہننا تھا۔ منی دلہن بن گئی، اب دلہا کہاں سے لاؤ گی؟ رایان اسے پیار کرتے ہوئے بولا تھا اور حسن کا ہنس کر برا حال ہو چکا تھا۔ آپ دونوں ہیں نا میرے دلہا، وہ چہک کر بول رہی تھی۔ دونوں نہیں، ہم میں سے ایک بتاؤ، اب کہ حسن بمشکل ہنسی رو کے سوال کر رہا تھا۔ شاہ بھیا، کیونکہ وہ آپ سے زیادہ پیارے ہیں، منی منہ چڑھاتے ہوئے بولی اور رایان کا کہکہا سب سے اونچا تھا۔ میں نہیں بولتا تم سے منی، نہ اب میں تمہیں چاکلیٹس دوں گا، حسن خفتگی دکھاتے ہوئے بولا۔ کوئی بات نہیں، میں دے دوں گا ایشو کو چاکلیٹس، ٹھیک ہے نا ایشو؟ رایان اب اسے ایشو بولتا تھا کیونکہ وہ اسے شاہ بھیا بولتی جو اسے کوئی نہیں کہتا تھا، اور اشال کو کوئی ایشو نہیں کہتا تھا، تو اس نے اسے ایشو کہنا شروع کر دیا تھا اور اشال کو بھی اپنا یہ والا نام بہت پسند آیا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ اتنی معصومیت سے بولی کہ رایان کا دل کر رہا تھا اسے بینچ کر بس پیار ہی کرتا رہے۔ چلو اب جلدی سے، بیچاری داجی اکیلی باہر ہے۔ حسن منی کا ہاتھ پکڑتے ہوئے باہر نکلا تو وہ بھی اس کے پیچھے چل دیا۔ باہر کے سارے انتظامات حسن اور رایان نے ہی کیے تھے اور مائک بھی لگوایا تھا۔ ان تینوں نے مل کر نعتیں بھی پڑھی تھی۔ اشال اور رایان نے قرآن کی تلاوت بھی کی تھی۔ گاؤں کے لوگ حیران ہو رہے تھے کہ اتنے بڑے لڑکے نے اب قرآن حفظ کیا تھا، پر رایان کو کوئی شرمندگی نہیں ہوئی، کیوں وہ شرمندہ ہوتا؟ قرآن پاک تو اللہ کی کتاب ہے جو 80 سال کا مرد بھی حفظ کر سکتا ہے۔ اللہ جب چاہے جس کو چاہے ہدایت دے سکتا ہے۔ اسے بھی اللہ کی طرف سے ہدایت ملی تھی تو کیوں وہ شرمندہ ہوتا؟ بلکہ سب کو فخر سے بتا رہا تھا کہ میں نے اس بچی کے ساتھ قرآن پاک حفظ کیا ہے۔ میں نے اس کو پہلی دفعہ وضو کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ 8 سال کی بچی اتنے اچھے طریقے سے وضو کر رہی تھی کہ میں شرمندہ ہو گیا۔ پھر میں نے اس کے ساتھ مل کر قرآن بھی حفظ کیا تھا۔ تم لوگ جانتے ہو کہ میں چاچو کے جانے کے بعد کبھی مسکرایا نہیں تھا، پر اس بچی نے مجھے ہنسنا سکھایا، اور آج میں ہنستا ہوں تو صرف اس کی وجہ سے جو اندر بیٹی ہے۔ مہک، عافیہ، احمد اور زین خاموشی سے اس کو سن رہے تھے اور خوش ہو رہے تھے کہ ہمارا بھیا بھی اب ہنسنا سیکھ گیا ہے۔ لالا، آپ نے بتایا نہیں کہ آپ کی شادی کیسے ہوئی؟ مہک کو جو سوال چبھ رہا تھا آخر زبان پر لے آئی۔ ہماری شادی نہیں، نکاح ہوا ہے۔ داجی بہت بیمار تھی، انہی کا یہ فیصلہ تھا اور میں کیسے ان کی بات نہ مانتا۔ ان کی وجہ سے میں آج اللہ کے سامنے کھڑے رہنے کے قابل ہوا ہوں۔ آغا جان جن کے ہر فیصلے کو مانتا آیا تو اس عورت کو کیسے منع کر سکتا تھا جس نے میری آخرت سدھاری ہے؟ رایان کی آنکھوں میں داجی کے ذکر سے نمی اتر آئی تھی۔ ایشو، کیا ہوا؟ ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ داجی کہاں ہے؟ رایان آج کافی عرصے بعد آیا تھا۔ اسے اداس بیٹے دیکھا تو پوچھا، شاہ بھیا آپ کب آئے؟ اشال آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، میں ابھی آیا ہوں ایشو، تم بتاؤ کیوں رو رہی تھی؟ اور داجی کہاں ہے؟ وہ داجی کی بہت زیادہ طبیعت خراب ہو گئی تھی،
نینی آپی کے پاپا ماما ان کو لے کر گئے ہیں صبح سے، اور اب اندھیرا ہونے والا ہے، اب تک نہیں آئے۔ وہ روتے ہوئے اسے ساری صورتحال بتا رہی تھی۔ ریان کو اس بچی پر بہت ترس آیا جس کے ماں باپ بھی نہیں تھے، اور اب داجی بھی بیمار رہنے لگی تھی۔ آ جائیں گے ایشو، آپ تو بہادر ہو نا، چلو اندر چل کر بیٹھو۔ ریان اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھا رہا تھا۔ نہیں، میں یہی انتظار کروں گی، اکیلے اندر ڈر لگتا ہے۔ اس کے آنسو واپس بہنے لگے تھے۔ میں ہوں نا یہیں پر، جب تک وہ لوگ نہیں آ جاتے ہم کھانا بنا لیتے ہیں تاکہ داجی آ کر کھانا کھا سکے۔ وہ اس کے بعد سنوارتے ہوئے اسے سمجھا رہا تھا اور وہ فوراً اٹھ گئی تھی۔ ریان اس کے ساتھ کچن میں آ گیا اور سب چیزیں دیکھنے لگا۔ سب کچھ موجود تھا۔ ایشو کیا کہو گی؟ وہ اس سے اس کی فرمائش پوچھ رہا تھا۔ آلو پراٹھا، وہ بھی پورے 2 کھاؤں گی، وہ خوشی خوشی بتانے لگی۔ ارے واہ ایشو، مجھے بھی بہت پسند آلو پراٹھا، اور یہی سب سے اچھا بناتا ہوں۔ ریان ایک دیچکی میں سوپ داجی کے لیے اور دوسری طرف پراٹھے بنا رہا تھا۔ آپ کو کس نے سکھائی بنانا؟ ایشان اس کے پاس کھڑی پوچھ رہی تھی۔ میرے چاچو بہت شوق سے کھاتے تھے۔ میں 4 سال کا تھا جب انہوں نے مجھے ایک کاغذ پر ترکیب لکھ کر دی تھی، اور اب تک میں اسی ترکیب سے بناتا ہوں۔ مجھے بھی سکھائیں گے بنانا؟ میں بھی آپ کو ایک دن بنا کر کھلاؤں گی۔ اسی وقت دروازہ بجا تھا۔ داجی کیسی ہے؟ داجی کو دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی تھی جو داجی کے جانے سے غائب ہو گئی تھی۔ چندا، میں ٹھیک ہوں۔ داجی کا سانس پھولا ہوا تھا، اسی لیے وہ مشکل سے بول رہی تھی۔ ایشو جاؤ داجی کے لیے پانی لے کر آؤ۔ ریان کے کہنے پر وہ فوراً بھاگ گئی تھی۔ اس نے داجی کی رپورٹس کھولی تو اسے دھچکا لگا۔ ان کے دل میں سوراخ تھے۔ پتر میرے جینے میں کتنے دن رہ گئے؟ داجی ایسی باتیں نہ کریں، ایشو کے لیے آپ کو جینا پڑے گا۔ اس کا کیا ہوگا؟ ریان کو ان کی حالت پر افسوس ہو رہا تھا۔ دیکھ رہا ہے پتر اوپر، وہ سب کچھ کرنے والا ہے، اس بچی کی بھی وہی حفاظت کرنے والا ہے۔ داجی آسمان کی طرف اشارہ کر کے بول رہی تھی۔ منی ادھر آؤ۔ داجی اسے اپنے پاس بلا رہی تھی۔ وہ سب سمجھ گئی تھی۔ داجی اب آپ بھی مجھے چھوڑ جائیں گی جیسے ماں بابا چھوڑ گئے؟ وہ رو رو کے ان سے سوال کر رہی تھی۔ ریان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے۔ اسے بھی وہ دن یاد آ رہا تھا جب چاچو اسے چھوڑ گئے تھے، پر اس کے پاس تو ماں باپ تھے، کزنز تھے، اور اس بچی کے پاس کون تھا؟ ایک اللہ تھا۔ تب بھی اس کی داجی پرسکون تھی۔ کتنا بڑا ہے اللہ، کتنی صفاتوں والا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے وہ تو۔ اسی لیے اس کی داجی پرسکون تھی کہ اللہ اس چھوٹی سی بچی کی حفاظت کر سکتا ہے۔ وہ ہر روز شام کو اپنی ڈیوٹی پوری کر کے وہاں چلا جاتا تھا اور رات کو وہی سوتا تھا، کھانا بھی بناتا تھا۔ اسی طرح سال گزر گیا اور پتہ بھی نہیں چلا۔ ایک رات اچانک داجی کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ داجی اٹھے نا۔ ریان باہر سوتا تھا، اسی لیے اس کو اشال کی آواز نہیں سنائی دی۔ داجی ایشو کے ساتھ سوتی تھی۔ شاہ بھیا، ریان اشال کی آواز پر اٹھ گیا۔ بھیا داجی کو دیکھے نا، ان کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ ایشو گھر کی چابیاں لو اور فوراً باہر آؤ، ہم ہسپتال جا رہے ہیں۔ اشال اس کی بات مان کر جلدی سے باہر آ گئی۔ ڈاکٹر کیسی ہے وہ اب؟ ہم ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے سر، ہمیں ان کا آپریشن کرنا پڑے گا، آپ دعا کریں ان کے لیے۔ آپریشن سے پہلے اشال اور ریان داجی سے ملنے آئے تھے۔ داجی آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جائیں گی نا؟ اشال کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ پتر یہ تو اللہ کی مرضی ہے، جب وہ بلا لے، تیرے پاس ریان ہے اور اللہ بھی تو ہے جو سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ ریان پتر میری ایک آخری خواہش پوری کر دے، اللہ تجھے اس کا اجر دے گا۔ داجی بولے میں آپ کی ہر خواہش پوری کروں گا، اشال سے نکاح کر لو بیٹا۔ ریان بمشکل نکاح کے لیے راضی ہو گیا تھا۔ اس کا کہنا تھا اشال ابھی چھوٹی ہے۔ داجی میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اشال میرے ساتھ رہے گی ہمیشہ، اور آپ بھی ہمیں کہیں چھوڑ کر نہیں جا رہی۔ پتر میری زندگی بس یہی تھی، اس بچی کو کوئی جینے نہیں دے گا، وہ کس حیثیت سے تیرے ساتھ رہے گی؟ میری بات مان لے پتر۔ وہ اس نکاح کے لیے راضی ہو گیا تھا کیونکہ وہ بھی داجی کی بات سے متفق تھا۔ کہنا سب آسان ہوتا ہے، پر جب جس پر گزر رہی ہوتی ہے وہی جانتا ہوتا ہے۔ وہ بھی جانتا تھا کہ کسی بھی رشتے کے بغیر اشال اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی، دنیا اس کا جینا حرام کر دیتی۔ نکاح میں حسن بھی گواہ بن کر شامل ہوا تھا۔ اسے بھی خوشی ہوئی تھی کہ منی کو ایک سہارا مل گیا تھا، اس کی خود کی بھی شادی ہو چکی تھی۔ داجی آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جائیں گی نا؟ اشال روتے ہوئے آخری بار پوچھ رہی تھی۔ ڈاکٹر ان کے آپریشن کی تیاری کر چکے تھے۔ ایشو داجی ہمیں کہیں چھوڑ کر نہیں جائے گی، چلو باہر کھانا کھا لو، صبح سے بھوکی ہو۔ ریان اسے زبردستی باہر لے آیا تھا اور اس کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اسے داجی سے دوری برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ نہیں کھانا مجھے کچھ بھی، جب تک داجی واپس نہیں آ جاتی۔
وہ ساری ٹرے الٹ کر چکی تھی۔ حسن اور ریان اس کا یہ رویہ دیکھ کر پریشان ہو گئے تھے۔ ایشو وہ کہیں نہیں جا رہی، تھوڑا سا کھا لو ورنہ میں چاکلیٹ بھی نہیں دوں گا۔ ریان اسے دھمکی دیتے ہوئے بولا، مجھے نہیں کھانا، نہیں کھانا، مجھے داجی کے پاس جانا ہے، آپ بہت برے ہیں، مجھے ان سے دور کر دیا آپ نے۔ وہ چیخ چیخ کر ریان کو بولی جا رہی تھی، پر ریان کو اس کی کسی بات پر غصہ نہیں آیا، بلکہ اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا اور وہ بلک بلک کر اس کے سینے سے لگی رو دی تھی۔ جس نے جانا ہوتا ہے، جسے اللہ کی طرف سے بلاوا آتا ہے، وہ چلا جاتا ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، چاہے ہم جتنا رو لیں، لیکن جانے والے واپس نہیں آیا کرتے۔ داجی بھی ایشو کو چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ ان کی وفات کو 10 دن گزر چکے تھے، پر ایشال کو اس دن کے بعد سے اب تک ہوش نہیں آیا تھا۔ ریان جا کر تھوڑی دیر آرام کر لے، تو 10 دن سے یہاں ہے، تیرے گھر سے اتنی کالز آ چکی ہے۔ حسن ابھی ہسپتال آیا تھا۔ نہیں حسن، جب تک ایشو کو ہوش نہیں آ جاتا میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا، وہ مجھے نہ پا کر روئے گی۔ ریان کے ہاتھ میں ایشال کا ہاتھ تھا۔ ایشو اٹھ جاؤ، ایشو پلیز اٹھ جاؤ۔ ریان ایشال کو اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ حسن کو اس پر ترس آ رہا تھا کہ زندگی اس کو کس موڑ پر لے آئی تھی۔ جو محبت اور شادی کے نام سے ہی چڑھتا تھا، وہی آج اسی مقام پر پہنچ گیا ہے۔ داجی، آخرکار ریان کی دعائیں اللہ نے سن لی تھی، تبھی آج اسے ہوش آ گیا تھا۔ دیکھ لیا آپ نے آغا جان، تبھی میں منع کرتی تھی آپ کو کہ نہ بھیجے آپ اسے شہر، پر نہیں، یہاں کون کسی کی سنتا ہے۔ عظمیٰ صبح آ پہنچی تھی آغا جان کے کان بھرنے، تاکہ ان کی اریبہ کی بھی کسی کو فکر ہو۔ السلام علیکم آغا جان، آپ نے بلایا تھا؟ ریان ایک کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ وہ لڑکی کہاں ہے اور کس کی اجازت سے تم اس کو اس گھر میں لے کر آئے ہو؟ آغا جان کو غصہ رات والی بات پر اب تک تھا۔ اس وقت تو انہوں نے اسے بخش دیا تھا، پر آج ان کا ارادہ نہیں تھا اسے بخشنے کا۔ وہ میری بیوی ہے تو ظاہر سی بات ہے میرے گھر پر رہے گی۔ ریان کو ان کی غصے کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ برخوردار، جس کو تم بیوی کہہ رہے ہو، اس کی عمر اور اپنی عمر کا فرق بھی دیکھ لو، ہم اسے کبھی قبول نہیں کریں گے۔ اس گھر کی بڑی بہو اریبہ ہی بنے گی۔ نہ کرے آپ قبول، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن میں کبھی بھی اریبہ سے شادی نہیں کروں گا، ایشال کے مرنے کے بعد بھی نہیں۔ اس کی زندگی برباد کرنے سے بہتر ہے آپ کہیں اچھی جگہ اس کی شادی کر دیں۔ ریان بے جھجک بول رہا تھا۔ اس کو آج تک اپنے چاچو کا غم نہیں بھولا تھا، جو آغا جان کے بے جا فیصلوں کی وجہ سے گھر چھوڑ کر چلے گئے تھے، اور آج تک کسی کو نہ پتہ چلا کہ وہ زندہ ہے یا مر گیا ہے۔ بکواس بند کرو اپنی، تم شاید اپنے چاچو کو بھول گئے ہو، جسے آج تک میں نے اس گھر میں قدم رکھنے نہیں دیا۔ تم بھی اگر میرے فیصلوں کو نہیں مانو گے تو اس گھر کے دروازے تم پر بھی ہمیشہ کے لیے بند کر دیے جائیں گے۔ آغا جان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے کچا چبا جائے۔ جو پوتا ان کی ساری زندگی مانتا آیا تھا، آج وہ اس چھوٹی سی لڑکی کی وجہ سے ان سے زبان درازی پہ اتر آیا تھا۔ تو ٹھیک ہے، چلا جاتا ہوں میں۔ جب آپ کے انہی غلط فیصلوں کی وجہ سے باقی گھر والے آپ کو چھوڑ جائیں گے تو آپ کے پاس پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں رہے گا۔ جانتا ہوں میں کہ آپ نے چاچو کو ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے، پر آج تک وہ آپ کے پاس نہیں آئے، اور انہی غلط فیصلوں کی وجہ سے آپ اپنے بیٹے سے دور ہو گئے ہیں۔ مجھے بھی ڈھونڈنے کی کوشش مت کیجیے گا، میں بھی آپ کا ہی پوتا ہوں۔ اپنی زندگی گزارنے کا حق مجھ سے آپ نہیں چھین سکتے۔ اللہ حافظ آغا جان۔ ریان ان کی کچھ بھی سنے بغیر نکل آیا تھا۔ ایشال، تم اب یہی رہو گی ہمارے ساتھ اسی گھر میں۔ مہک اور عافیہ اس کے پاس بیٹھی اس سے باتیں کر رہی تھی، تب ہی ریان آ گیا۔ ایشو اٹھو، ہم واپس جا رہے ہیں۔ ریان الماری سے اپنا اور اس کا سامان نکالتے ہوئے بولا۔ لالا، کہاں جا رہے ہیں؟ مہک نے ابھی تک ایشال کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ تمہیں سنائی نہیں دے رہا؟ اٹھو۔ اب کی بار ریان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے زبردستی اٹھایا تھا، اور وہ اس کے ساتھ گھسیٹتی ہوئی نیچے چلی آئی تھی۔ رک جاؤ ریان، آغا جان نے اسے پیچھے سے آواز دی، پر وہ رکا نہیں تھا۔ ایشال کو گاڑی میں لا کر بٹھایا، اور آج ریان بھی شاہ حویلی ہمیشہ کے لیے چھوڑ گیا تھا۔ آپ نے اپنے بابا کی بات کیوں نہیں سنی تھی؟ ایشال ریان سے پوچھ رہی تھی۔ اس سے زیادہ دیر تک خاموش نہیں رہا جاتا تھا، کیونکہ سننے کے لیے کچھ بچا نہیں تھا۔ ریان کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ ایشال کو پہلی دفعہ اس سے ڈر لگ رہا تھا، کیونکہ جب بھی وہ اس سے ملی تھی اس کی آنکھیں چمکتی تھیں، پر آج اس کی آنکھوں سے اسے خوف آ رہا تھا۔ ہم کہاں جائیں گے؟ ایشال جان بوجھ کر سوالات کر رہی تھی تاکہ وہ کسی بات پر ہنس لے اور اس کا خوف دور ہو جائے۔ جہاں سے آئے تھے، ریان نے مختصر جواب دیا تھا۔ اس کے بعد ایشال خاموش ہو گئی تھی اور قرآن کی دل میں تلاوت کرنے لگی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ خوابوں کی دنیا میں پہنچی ہوئی تھی، اور ریان کے جگانے پر ڈر کے اٹھ گئی تھی۔ گھر آ گیا کیا؟ وہ اس سے پوچھ رہی تھی، اور اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، ہوٹل آیا ہے، فریش ہو کر کھا لیتے ہیں، پھر ایک گھنٹہ لگے گا۔
وہ اس کے کہنے پر گاڑی سے نکل گئی تھی۔ باہر نکلتے ہی وہ کانپنے لگی تھی۔ سردی لگ رہی ہے، ریان اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا تھا۔ ہاں، ایشال نے اس بات میں سر ہلایا تھا تو ریان نے اپنی جیکٹ اتار کر اسے پہنا دی تھی۔ اب ٹھیک ہے، ریان اس کے گالوں پر پیار کرتے ہوئے بولا تھا۔ آپ کو سردی نہیں لگ رہی؟ ایشال معصومیت سے پوچھ رہی تھی۔ کیا کر سکتا ہوں، اب پیاری سی لڑکی کو تو سردی نہیں لگنے دے سکتا نا، ریان ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا اور ایشال بھی ہنستی تھی۔ وہ دیکھو ڈی ایس پی ریان شاہ، 4 لڑکیاں جو ابھی ہوٹل میں داخل ہوئی تھی اس کو دیکھ کر فوراً اس کے پاس چلی آئی تھی۔ ہیلو ڈی ایس پی ریان شاہ، کیسے ہیں آپ؟ ایک لڑکی نے پہل کی تھی۔ الحمدللہ ٹھیک ہوں، سوری میں نے آپ لوگ کو پہچانا نہیں۔ ریان حیران تھا کہ یہ لڑکیاں کون ہیں۔ ہمیں چھوڑے، یہ کون ہے پیاری سی لڑکی؟ وہ لڑکیاں اب وہی بیٹھ کر ایشال کا پوچھ رہی تھی۔ میں اپنی پرسنلز ایرے گیرے سے شیئر نہیں کرتا، آپ یہاں سے جا سکتی ہیں۔ ریان کو ان کی باتوں پر اب غصہ آنے لگا تھا۔ اوہو ریان، تو یہاں کیسے؟ حسن اچانک سے وہاں برآمد ہوا تھا۔ ہاں، حویلی سے آ رہا ہوں۔ تم یہاں کیسے؟ ریان حسن سے ہاتھ ملاتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ اف یار، یہ چاروں بلکہ 5 تیری بھابھی بھی، ان کو کھانا کھلانا تھا یہاں کا، اسی لیے یہاں لایا، سستا بھی ملتا نا، حسن اس کو آنکھ مارتے ہوئے بولا تھا۔ ریان کو اب سمجھ آئی تھی کہ یہ چاروں اس کی سالیاں تھی۔ کیسی ہو منی؟ حسن ایشال کی طرف اب متوجہ ہوا تھا۔ ٹھیک ہوں، اور آپ سے بہت ناراض ہوں، ایشال معصومیت سے بولی تو سب کو ہنسی آ گئی۔ مس حسن اس کو اچھی طرح سے جانتی تھی کیونکہ حسن اس کی باتیں بتاتا تھا۔ کیوں ناراض ہے منی؟ اب تو چاکلیٹس دینے والا دلہا بھی مل گیا ہے، حسن ریان کو دیکھتے ہوئے بولا تھا اور اس کی سالیاں ایک ساتھ چیخی تھی۔ حسن اور ریان کا ایک ساتھ کہا بلند ہوا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اتنی سی بچی کا دلہا کیسے آ سکتا ہے؟ حسن کو ہنسی کنٹرول کرنا مشکل لگ رہا تھا۔ یہ رہا دلہا، سامنے بیٹا ہے، اور تم لوگ مجھ سے پوچھ رہی ہو کہ کیسے آ سکتا ہے؟ حسن ریان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا تھا اور اس کی سالیاں حیران رہ گئی تھی۔ منی یہ تمہارا دلہا ہے؟ ایک لڑکی اب ایشال سے کنفرم کر رہی تھی۔ ہاں، یہ میرے دلہا ہے کیونکہ یہ سب سے زیادہ اچھے اور پیارے ہیں، مجھے چاکلیٹس بھی دیتے ہیں۔ ایشال چہک چہک کر ان چاروں کو بتا رہی تھی اور وہ چاروں منہ کو لے اسے سن رہی تھی۔ اتنا بڑا دلہا کیسے سنبھالو گی؟ ان چاروں کو اب تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ نہیں، دلہا منی کو سنبھالے گا۔ تم چاروں تو بچی کو کچے چبا جانے کے موڈ میں لگ رہی ہو۔ حسن کی واپسی کی شروع ہو چکی تھی۔ ان سب نے ایک ساتھ ہی بیٹھ کر کھانا کھایا تھا۔ حسن اور ریان اپنی باتوں میں مصروف تھے اور حسن کی بیوی سالیہ ایشال کو شوہر کی ذمہ داریوں کا خیال رکھنے کے طریقے بتا رہی تھی۔ ایشو چلے؟ ریان ایشال سے پوچھ رہا تھا۔ ہاں، وہ دونوں ہوٹل سے باہر نکل آئے تھے۔ اتنی چپ کیوں بیٹھی ہو آج ایشو؟ ریان ڈرائیونگ کرتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ کیا بولوں؟ ایشال اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ چاکلیٹ کھاؤ گی؟ ہاں، کٹ کیٹ کھانی ہے، ایشال فوراً بولی تھی۔ چاکلیٹ کے لیے وہ منع کر دے ایسا ناممکن تھا۔ مجھے بھی کھلا دو، ریان نے اس کو کھاتے دیکھا تو بولا۔ آپ تو گاڑی چلا رہے ہیں، کیسے کھائیں گے؟ ایشال کی بات پر اس کو ہنسی آ گئی تھی۔ تم کھلا دو۔ نہیں، آپ میری انگلی کاٹ لیں گے، ریان کا کہا بلند ہوا تھا۔ کتنی معصومیت تھی اس کے ہر انداز میں۔ ریان کو اس پر بہت پیار آ رہا تھا۔ یہ لے کھا لے، پر میری انگلی نہیں کاٹنی، میں روؤں گی۔ ایشو، کل صبح تیار رہنا، میں تمہیں ٹیچر کے پاس لے کر جاؤں گا، وہ پڑھائیں گی تمہیں۔ ریان اس کے پاس آ کر بیٹھتے ہوئے بولا۔ نہیں، میں کس سے نہیں پڑھوں گی، ٹیچر بہت مارتی ہے۔ ایشال کے آنسو ٹپکنا شروع ہو گئے تھے۔ نہیں مارتی ایشو، آپ پہلے بھی پڑھ رہی تھی نا ٹیچر سے، پھر اب کیا مسئلہ ہو گیا ہے؟ ریان غصہ دکھاتے ہوئے بولا تاکہ وہ مان جائے۔ نہیں، انہوں نے مجھے مارا تھا اور میں بہت روئی تھی، داجی نے منع کر دیا تھا کہ میں نہیں پڑھوں گی کسی بھی ٹیچر سے۔ ایشال کی باتوں پر اس نے اپنا سر پکڑ لیا تھا کہ اب کیا کرے۔ اچھا تم بتاؤ، کیا تم ساری زندگی ایسے ہی گزارو گی پڑھے بغیر؟ میرے بعد کیا کرو گی؟ یہ دنیا اتنی اچھی نہیں ہے ایشو، بات سمجھو، تمہارا پڑھنا لکھنا بہت ضروری ہے، ہر کوئی میرے جیسا نہیں مل جائے گا تمہیں۔ ریان اسے سمجھا رہا تھا پر اس کو کچھ سمجھ نہیں آئی تھی۔ میں آپ سے پڑھ لوں گی، مجھے ٹیچر سے نہیں پڑھنا، وہ مارتی ہے۔ میں بھی ماروں گا اگر تم یاد نہیں کرو گی یا میری بات نہیں مانو گی، سوچ لو۔ ریان اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہی اب اس کو پڑھائے گا۔ ہاں، میں آپ سے پڑھوں گی۔ ٹھیک ہے، اب سو جاؤ، صبح کتابیں لینے چلیں گے۔ ریان لائٹ آف کر کے کمرے سے نکل گیا تھا۔ یہ دیکھیں کتنا پیارا بیگ ہے، میں یہی لوں گی۔ ریان اس کے ساتھ بازار آیا تھا۔ اس کا کیا کرو گی تم؟ اسکول تو نہیں جانا؟ میں آپ کے پاس پڑھنے آؤں گی تو اسی میں کتابیں ڈال کر لاؤں گی۔ ایشال معصومیت سے بولی تو اسے ہنسی آ گئی۔ کون سا تم 7 سمندر پار سے آؤ گی جو بیگ لے کر آنا پڑے گا؟ ریان ابھی بھی مسکرا رہا تھا۔ تو کیا ہوا، میں نے بس لینا ہے یہی۔ ایشال ضد پر اتر آئی تھی تو ریان کو اسے دلانا پڑا، پھر اس نے کسی چیز کی ضد نہیں کی تھی۔
رایان خود ہی اس کے جوتے، کپڑے، چوڑیاں، ہر چیز خود لیتا رہا تھا اور وہ چپ چاپ اس کو دیکھ رہی تھی، جیسے وہ اس کی نہیں کسی اور کی چیزیں لے رہا ہو۔ گھر آ کر رایان نے ہی کھانا تیار کیا تھا، کیونکہ وہ کبھی بھی ملازموں کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاتا تھا۔ ایشو، کافی پیو گی؟ رایان چولہا جلاتے ہوئے بولا۔ کافی کیا ہوتی ہے؟ ایشال جو کتابیں دیکھ رہی تھی اس کی بات پر اسے دیکھتے ہوئے بولی، اور رایان اس کی بات پر ہنس دیا۔ کافی نہیں، کافی ہوتا ہے۔ اب اس کا اردو میں کوئی مطلب نہیں، کیونکہ اردو میں بھی اسے کافی ہی کہتے ہیں۔ رایان ہنستے ہوئے اسے بتا رہا تھا اور کافی بھی بنا رہا تھا۔ مجھے نہیں آتا یہ بولنا، اور میرے کو بس چائے پینی ہے۔ اوکے، میں چائے بنا دیتا ہوں تمہارے لیے، رایان اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا۔ میں پہلے کیا پڑھوں گی؟ انگلش، کیونکہ اس کے کافی الفاظ ہم روزمرہ زندگی میں بولتے ہیں، اسی لیے تم کو میں آج انگلش ہی پڑھاؤں گا۔ روز ہر ایک کتاب کا ایک سبق پڑھاؤں گا اور اگلے دن ٹیسٹ لوں گا۔ رات 11 بجے سے 1 بجے تک پڑھنا پڑے گا۔ جتنی نیند کرنی ہو دن میں سوتی رہنا، کیونکہ میرا فارغ وقت مشکل سے یہی بچتا ہے۔ رایان اس کو سمجھا رہا تھا اور وہ سمجھ گئی تھی کہ اب دوپہر کو ہی آرام کرنا ہے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ بابا؟ آغا جان کہاں ہیں؟ نواز شاہ کی بات سن کر اسے شوق لگا تھا۔ رایان، آ جاؤ میرے بچے، تمہارے آغا جان بہت یاد کر رہے ہیں۔ میں اشال کے بغیر اس گھر میں قدم نہیں رکھوں گا بابا۔ اگر تو آغا جان کو اشال اپنی بڑی بہو کی صورت میں قبول ہے تو میں آ جاؤں گا، رایان بے رخی سے بولا تھا، کیونکہ اشال کو اب چھوڑ دینے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ وہ مان گئے ہیں میرے بچے، اسے لے آؤ، ہم تم لوگ کا انتظار کر رہے ہیں۔ نواز شاہ بہت دکھی تھے۔ شاہ حویلی کا تختہ الٹ چکا تھا۔ جس دن رایان شاہ حویلی چھوڑ کر چلا گیا تھا، اسی دن اریبہ شاہ کا نروس بریک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے موت ہو گئی تھی، اور عظمیٰ شاہ اپنی جوان بیٹی کو کفن میں لپٹا دیکھ کے پاگل ہو گئی تھی۔ کسی سے بھی وہ نہیں سنبھلی تھی۔ اظہر صاحب انہیں عافیہ اور زین کو اپنے ساتھ سعودیہ لے گئے تھے۔ آغا جان کو رایان کی ہر ایک بات سچ ہوتی دکھائی دے رہی تھی، اور اب 2 سال گزر چکے تھے رایان کو حویلی سے گئے ہوئے۔ اس نے آج تک کسی کا حال نہیں پوچھا تھا۔ آغا جان نیچے والے پورشن میں اکیلے رہتے تھے اور اوپر مبین شاہ رہتے تھے۔ نواز شاہ بھی 1 سال پہلے حویلی چھوڑ کر جا چکے تھے اور بھائی کے بتانے پر اب واپس آ گئے تھے۔ رایان نواز شاہ سے بات کرنے کے بعد فوراً گھر پہنچا تھا۔ اشال کہاں ہے؟ رایان گل لالہ سے پوچھ رہا تھا۔ صاحب، وہ اپنے کمرے میں سو رہی ہیں، گل لالہ اسے بتا کے گل خان کو بلانے چلی گئی تھی۔ ایشو، اٹھو اشال، اٹھو، رایان اسے جھنجھوڑ کر اٹھا رہا تھا۔ جی کیا ہوا؟ اشال ہڑبڑا کر اٹھ گئی۔ اٹھو اور تیار ہو، ہمیں حویلی جانا ہے، رایان اس کا ہاتھ کھینچ کر اسے بیڈ سے اتارتے ہوئے بولا۔ کھانا تو کھا لے، میں نے اتنی محنت سے بنایا ہے۔ اشال کو غصہ آ گیا کہ اس کی 4 گھنٹے کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ میں گل لالہ سے کہہ کر پیک کروا لیتا ہوں، تم تیار ہو کر فوراً باہر آؤ۔ وہ اسے آرڈر دیتا ہوا جا چکا تھا۔ اشال ان 2 سالوں میں کافی سمجھدار ہو چکی تھی، اب کھانا بھی خود بناتی تھی، اور رایان کے ہر کام اب اس کی ذمہ داری تھی۔ انگلش کے بھی وہ کافی الفاظ سیکھ چکی تھی۔ بی بی جی، صاحب آپ کا انتظار کر رہے ہیں، گل لالہ اسے بلانے آئی تھی، اور وہ بال کھول کر ویسے ہی اس کے ساتھ باہر آ گئی تھی۔ تم ایسے جاؤ گی؟ رایان اسے بال بنائے بغیر آتے دیکھ کر بولا۔ ہاں، مجھ سے نہیں بنتے اتنے بڑے بال۔ اشال کی شکل رونے والی ہو گئی تھی۔ اف لڑکی، ساری زندگی ایسے ہی میں تمہارے بال بناتا رہوں گا، رایان اس کے بال بناتے ہوئے بولا۔ اسے اشال کے بال بہت پسند تھے، تبھی اس کو کٹوانے نہیں دیتا تھا۔ میں نے آپ سے کتنی بار بولا تھا کہ کٹوانے ہیں، پر آپ مانتے نہیں ہیں، اشال خفگی دکھاتے ہوئے بولی۔ اتنے اچھے بالوں کا ستیہ ناش کرنے کا شوق ہے تمہیں بس۔ میں قبر میں لیٹا ہوں گا اور تم آ کر کہہ رہی ہوگی میرے بال بنا دے۔ رایان اسی کی طرح ایکٹنگ کر کے بول رہا تھا۔ اس کی بات پر اشال زور سے ہنستی تھی۔ آغا جان، رایان نے ان کے پاس بیٹھتے ہوئے ان کو پکارا تھا۔ ساتھ اشال کھڑی تھی۔ وہ دونوں آدھا گھنٹہ پہلے ہی حویلی پہنچے تھے۔ رایان آغا جان سے بولا نہیں جا رہا تھا، ان کو فالج کا اٹیک ہوا تھا۔ آغا جان، آپ آرام کریں، میں آپ کے پاس ہی بیٹھا ہوں، رایان ان کا تکیہ درست کرتے ہوئے بولا تھا۔ میرا پتر آیا ہے، اب تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا، مجھے اپنے پتر کی شادی بھی تو کرنی ہے، آغا جان اشال کی طرف دیکھتے ہوئے بولے تھے۔ آج ان کو وہ بچی بڑی لڑکی لگ رہی تھی، اور اس کے اس بدلاؤ کے پیچھے رایان کا ہاتھ تھا۔ سرپرائز! سب لاؤنج میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ جب زین کی آواز آئی تو سب نے دروازے کی طرف دیکھا۔ عظمیٰ، اظہر صاحب، عافیہ اور زین کھڑے تھے۔ لالا، ہمیں کل ہی پتہ لگ گیا تھا آپ واپس آ گئے ہیں، اس لیے ہم بھی واپس چلے آئے ہیں، اب کی بار عافیہ بولی تھی۔ آغا جان کی آنکھیں خوشی سے جھلک اٹھی تھی۔ بابا کیسے ہیں آپ؟ عظمیٰ اور اظہر صاحب ان کے پاس آ کر بیٹھتے ہوئے بولے۔ میرے بچے میرے پاس ہے، میں خوش ہوں، آغا جان آنکھوں کی نمی صاف کرتے ہوئے بولے۔ رایان لالا کی شادی کر رہے ہیں آغا جان، مہک اشال کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی تھی۔
واو مزہ آئے گا، آغا جان اس احمد کو بھی آر پار لگا دیں تاکہ میری بھی باری آئے۔ زین سے خاموشی ہضم ہوتی ہی نہیں تھی۔ نا تو بھی کر لے، تینوں بنگڑے ڈالیں گے ساتھ۔ کیوں ریان بھائی، صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ احمد اب ریان سے پوچھ رہا تھا۔ ہاں کیوں نہ آغا جان، ان کو بھی ذرا شرارتوں سے فرصت ملے، ہر وقت چپکلے بنے رہتے ہیں۔ ریان شرارت سے بولا۔ اشال اسے دیکھتی رہ گئی۔ توڑے دن تو پردہ کر لے بابی صاحبہ، زین احمد کو آنکھ مارتے ہوئے بولا۔ ہاں چلو مہک عافیہ، لے کر جاؤ بابی کو کمرے میں، آج سے ان کا پردہ ہے بھائی سے۔ اشال شرماتے ہوئے مہک کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ ظالموں، ذرا میرا خیال نہیں، اپنے وقت دیکھنا، تم لوگ کو چھوڑنا نہیں میں نے۔ زین اور احمد کے کہہ رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے، باقی سب بھی ہنس دیے تھے۔ زین احمد، تم لوگوں کا فیصلہ ہی مانا جائے گا، بتاؤ کس سے شادی کرنا چاہتے ہو تم دونوں؟ آغا جان نے احمد اور زین کو اپنے کمرے میں بلایا تھا تاکہ ان کو بتا سکے کہ وہ اپنے بچوں کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں۔ آغا جان جو آپ کی پسند، آغا جان جو آپ کی پسند وہ ہماری پسند، زین ریان کو آنکھ مارتے ہوئے بولا۔ زین سیریس ہو جاؤ، جو پوچھا جا رہا ہے اس کا جواب دو۔ ریان کو غصہ آ گیا تھا۔ بھائی ہم جانتے ہیں آغا جان کی پسند کو، اور وہی ہماری بھی پسند ہے۔ احمد شرماتے ہوئے مشرقی لڑکیوں کی طرح بول رہا تھا اور زین کو اس کی شکل دیکھ کر ہنسی آ گئی۔ چپے رستم نکلے دونوں، ریان دونوں کو گونسا مارتے ہوئے بولا تھا۔ بس لڑائی شروع کر دی تم لوگوں نے تو، ذرا اپنے آغا جان کا احساس نہیں ہے؟ آغا جان ان کو ڈپٹے ہوئے بولے۔ اے ہے آغا جان، آپ کو بھی چاہیے ایک عدد۔ آپ فکر نہ کریں، آج ہی بندوبست کرتا ہوں۔ زین کی چونچ بند ہوتی ہی نہیں تھی۔ چل دفعہ دور، تم تینوں کی شادی کر کے میں سکون سے سوؤں گا۔ آغا جان ایسی باتیں نہ کرے اس موقع پر، آپ ہمارے ساتھ ہیں اور رہیں گے۔ ریان، احمد اور زین ان کے گلے کا ہار بنے بیٹھے تھے۔ کوئی نہیں، میں اس چلبلے زین سے کبھی شادی نہیں کروں گی، ہر وقت تنگ کرتا ہے۔ ہاں بچوں پہلا بڑا بولتی تھی کہ مجھے زین جیسے ہی لڑکے پسند ہیں جو ہر وقت ہنساتے رہتے ہیں۔ عافیہ خوش تھی کیونکہ اس کی دعائیں رنگ لائی تھی۔ ہاں تو زین ہی تو نہیں بولا تھا؟ مہک کے دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے۔ ٹھیک ہے، میں بتانے جا رہی آغا جان کو کہ مہک کو یہ رشتہ قبول نہیں ہے۔ اوئے نہیں ظالم لڑکی، میں تو بس مذاق کر رہی تھی۔ مہک اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بٹھاتے ہوئے بولی۔ کوئی کہیں کھویا ہوا ہے آفی؟ مہک اشال کو دیکھتے ہوئے بولی، جو اپنا لال جوڑا دیکھ رہی تھی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ اب دلہن بنے گی، اور پرانی باتیں یاد کر کے اسے اپنی بیوقوفی پہ ہنسی آ گئی تھی۔ نہیں، بس پرانی بات یاد آ گئی۔ اشال ان دونوں کو اپنی طرف متوجہ پا کر گڑبڑا کر بولی۔ ہاں پرانی بات، نکاح والی بات یاد آ گئی تھی؟ نہیں، پہلے کی بات تھی جب میں دلہن۔ اشال ریان کو وہاں آتے دیکھ کر خاموش ہو گئی تھی۔ بابی کیا آپ پہلی دلہن بن چکی؟ کس کی اور کیسے؟ زین اور احمد اس کی ادھوری بات سن چکے تھے، فوراً بول پڑے، اور ریان اس بات کو یاد کر کے مسکراتا رہا۔ نہیں کچھ بھی نہیں۔ اشال شرم سے پانی ہو چکی تھی اور خود کو کوس رہی تھی کہ یہ بات کیوں چھیڑی۔ اشال بابی بتائے ورنہ سزا ملے گی آپ کو، زین اسے دھمکی دیتے ہوئے بولا۔ کیسی سزا؟ سزا کا سنتے ہی اشال کے 14 تبک روشن ہو گئے تھے۔ اسے لگا تھا زین اس کی ٹیچر کی طرح اسے تھپڑ مارے گا۔ پہلے بات بتائے پوری۔ زین اب بھی وہی چپکا ہوا تھا۔ وہ میں دلہن بنی تھی اپنی آمین پر۔ اشال سے آگے بولا ہی نہیں گیا تھا۔ واہ، دلہا کون بنا تھا؟ مہک کو پورا یقین تھا وہ ریان کا نام لے گی۔ پتہ نہیں۔ اشال منہ چھپاتے ہوئے اندر کی طرف بھاگ گئی اور سب کے منہ کھلے رہ گئے، جبکہ ہنسنے والا صرف ایک ہی شخص تھا اور وہ تھا ریان شاہ۔ وہ دن بھی آ چکا تھا جس کا انتظار سب کو تھا۔ آج شاہ حویلی کے تینوں بیٹوں کا نکاح تھا اور کل رخصتی تھی۔ ریان کی خواہش پر اس کا دوبارہ نکاح پڑھایا گیا تھا۔ حسن کی ساری فیملی بھی صبح سے آ گئی تھی۔ سب اشال اور ریان کی جوڑی کو سراہ رہے تھے۔ کچھ دیر ہمیں بھی اپنا مکڑا دکھانے دیں، بس چڑھ کے بیٹا ہے۔ زین کو اس کی تعریفیں سنتے غصہ آ گیا تھا۔ اشال سٹیج سے اتر کر مہک اور عافیہ کے پاس چلی آئی تھی۔ ریان، آغا جان نے کچھ بات کرنی ہے، اندر چل۔ حسن اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اندر لے آیا تھا جہاں سب پہلے سے موجود تھے۔ ریان بیٹا آ جاؤ۔ آغا جان اشال کو ایک طرف اپنے ساتھ لگائے بیٹھے تھے اور دوسری طرف ریان کو بلا رہے تھے۔ بیٹا مجھے معاف کر دو، میں نے بہت غلط کیا تمہارے اور اپنے بیٹے کے ساتھ۔ ساری زندگی میرا بیٹا اور میری پوتی، تم میرا خون مجھ سے میرے غلط فیصلوں کی وجہ سے مجھ سے دور رہے ہو۔ آغا جان اشال کے آگے ہاتھ جوڑ کر اس سے معافی مانگ رہے تھے۔ آغا جان، میں نے اپنے ماما باپا کو کبھی نہیں دیکھا۔ آپ کو دیکھ کے مجھے لگا تھا کہ آپ میرے بابا ہیں، پر میں اس وقت آپ سے بہت دور تھی۔ اشال ان کے سینے سے لگ کر بلک بلک کر رو دی تھی، اور ریان کو اب ساری بات سمجھ آئی تھی کہ اشال اس کی جان سے پیارے چاچو کی بیٹی ہے۔ اشال تمہاری کزن ہے ریان؟ آغا جان ریان کی طرف دیکھتے ہوئے بولے تھے۔ جی میں جان چکا ہوں۔ ریان کا چہرہ سپاٹ تھا۔ اشال تو سمجھ نہیں آئی کہ اس نے ایسا کیوں کہا، اسے تو خوش ہونا چاہیے تھا۔
आगा जान, आपने मेरे साथ बहुत गलत किया है, इसके लिए मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगा। पुत्र, मैं जानता हूँ मैंने तेरे साथ भी बहुत गलत किया है, मुझे माफ़ कर दे। हाँ आगा जान, आप अब भी ठीक नहीं कर रहे हैं। आपकी पोती आई तो आपने मुझसे मुंह मोड़ लिया। रायान इशाल को चुपके से आंख मारते हुए बोला था और वो शर्म से सर झुका गई थी। हाँ आगा जान, ये नाइंसाफ़ी है हमारे साथ। ज़ैन की चोंच कभी बंद होना नामुमकिन था। हाँ तू आजा, मेरे सर बैठ जा, मेरी पोती इतने सालों बाद मेरे साथ बैठी है। हाय काश हमारी भी ऐसे नसीब होते। ज़ैन की एक्टिंग पर सबको हंसी आ गई थी। जाने वाले कभी वापस नहीं आया करते, इनको खुशी के लम्हों में याद रखा जाता है और सबको अपने प्यारे इन खुशी के लम्हों में याद थे। इन सब की खुशी भी कैमरे में कैद हो चुकी थी। आगाजान को सब कुछ ये ख्वाब सा लगा था। जब इस घर से रायान गया था, इनकी ज़िंदगी रुक सी गई थी और अब इनकी ज़िंदगी के पहिए वापस दौड़ने लगे थे, क्योंकि इनके सारे ख्वाब की तकमील हो चुकी थी। इशाल आज हवेली की सबसे बड़ी बहू बनकर रायान के कमरे में आ चुकी थी। रायान के रूम में दाखिल होते ही इसने अपना घूंघट उठा दिया था। वैसे भी महक और आफिया का कहना था कि घूंघट निकालने की ज़रूरत ही क्या है। रायान भाई तो इसको दुल्हन बने देख चुके हैं और इशाल इनकी बातें सुनकर शर्म से पानी पानी हो गई थी। कहाँ खो गई हो ईशू? रायान इसके पास बैठते हुए बोला था। कहीं नहीं, आपका कमरा देख रही थी। मैं भी अपना ऐसा ही सजाऊंगी। इशाल रूम की तरफ नजरें दौड़ाते हुए बोलती। ये भी ईशू का कमरा है। जो रायान का है वो सब इशाल का है और इशाल बस रायान की है। इशाल इसकी बातों पर सर झुका गई थी। मुझे मुंह दिखाई नहीं दिया आपने, इशाल सर झुकाई बोली थी और रायान इसकी बोल्डनेस पर अश अश करता रह गया। तुमने मुंह दिखाया ही कब है मुझे? रायान इसकी तोड़ी ऊंची करते हुए बोला था। ये ले, खुद ऊंचा करके देख ले। इशाल ने वापस घूंघट निकाल लिया था। रायान ने इसका घूंघट उठाया था और हंस दिया। सॉरी इशू, मैं मुंह दिखाई नहीं ला सका, टाइम ही नहीं मिला। इशाल के आंसू बहने लगे थे। अरे अरे, अभी मैंने तुम्हें देखा ही नहीं था सही से और तुमने चेहरा बिगाड़ डाला। मुझे नहीं करनी आपसे बात, आप बहुत गंदे हैं। ये लो तुम्हारी मुंह दिखाई। अब खुश? वो चॉकलेट्स निकाल कर इसके हाथ में पकड़ा चुका था। वाह इतनी सारी, मैं अकेले कैसे खाऊंगी? मैं हूँ ना, दोनों मिलकर खाएंगे। रायान इसके आंसू साफ करते हुए बोला। पर एक शर्त पर दूंगी। इशाल चॉकलेट करे पर उतारते हुए बोली। कैसी शर्त? आप रोज़ रात को चॉकलेट लाएंगे और हम मिलकर खाएंगे, ठीक है ना शाह? वो इसी की तरह आज इसके गालों पर प्यार कर रही थी। ठीक है, वो भी इसी की तरह बोला था। अब ये खिला भी दो, रायान चॉकलेट की तरफ इशारा करते हुए बोला। ये ले। इशाल रायान को अपने हाथ से खिला रही थी और रायान ने इसके हाथ से चॉकलेट का पैकेट लेकर ज़बरदस्ती इसके मुंह में सारा टोंस दिया था और इसे अपनी बाहों में समेट कर हंस दिया था। बड़े जो भी हमारे लिए फ़ैसले करते हैं, इनमें इनकी नेक नीति ही शामिल होती है। बड़ों के फ़ैसले अपनी औलाद के लिए गलत हो सकते पर नियत नहीं, और अगर औलाद ख़ुद कोई फ़ैसला करे तो इसे चाहिए बड़ों को अपने फ़ैसले से आगाह कर दे और बड़ों को चाहिए कि वो अपनी औलाद के फ़ैसलों में इसका साथ दें ताकि इनकी औलाद मजबूत हो सके। ज़िंदगी का हर फ़ैसला सही हो सकता है अगर सोच समझ कर किया जाए। रायान का फ़ैसला भी ठीक था और ये वक्त ने साबित कर दिया था।